وہ جو घुंटी थी اور उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी और वो और उसके सींग एक ही टुकड़े के थे और उसने उसके ऊपर की सतह और गिर्द की अतराफ और सींगों को खालिस सोने से मंढा और उसके लिए सोने का एक ताज गिर्द बनाया और उसने उसकी दोनों तरफ के दोनों पहलुओं में ताज के नीचे सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम दें और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाईं और उनको सोने से मंढा और उसने मसा करने का पाक तेल और खुशबूदार मसाले का खालिस बखूर गंदगी की हिकमत के मुताबिक तैयार किया। खुरूज 38 बाब। और उसने सोख्तनी कुर्बानी का मुज़ब्बा कीकर की लकड़ी का बनाया, उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी, वो चौखटा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मुज़ब्बा दोनों एक ही टुकड़े के थे और उसने उसको पीतल से मंढा और उसने मुज़ब्बे के सब ज़रूफ यानी देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियाँ बनाईं। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे और उसने मुज़ब्बे के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुँचती थी और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े ढाले ताकि चोबों के लिए खानों का काम दें और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंढा और उसने वो चोबें मुज़ब्बे के दोनों तरफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दीं। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था और जो खिदमत गुजार औरतें खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थीं उनके आइनों के पीतल से उसने पीतल का खोज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। फिर उसने सहन बनाया और जुनूबी सिमत के लिए उस सहन के पर्दे बारीक बटे हुए कतान के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते पीतल की 20 खाने थे और सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं और शिमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे और सतूनों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं और मगरिबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 सतून और 10 ही उनके खाने थे और सतून के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं और मशरिकी सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाजे की एक तरफ 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 सतून और 3 खाने थे और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। बस सहन के दरवाजे के इधर और उधर 15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 3-3 सतून और 3 ही 3 खाने थे। सहन के गिरदा गिर्द के सब पर्दे बारीक बटे हुए कतान के बुने हुए थे और सतूनों के खाने पीतल के और उनके कुंडे और पट्टियाँ चांदी की थीं। उनके सिरे चांदी से मंडे हुए और सहन के कुल सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए थे और सहन के दरवाजे के पर्दे पर बेल बूटे का काम था और वो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। उनके लिए 4 सतून और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे और उनके सिरों पर चांदी मंडी हुई थी
اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھیں، اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں، اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے۔ بزلییل بن اوری بن حور نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا، اور اس کے ساتھ دان کے قبیلے کا ایلیاب بن اقسیمک تھا جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاڑتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا یعنی ہدیے کا سونا 29 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی 100 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا، اور ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردے کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک قنطار ایک خانے میں لگا، اور 1775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیے کا پیتل 70 قنطار اور 2400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازے کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبے کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازے کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کے چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔ خروج 39 باب۔ اور انہوں نے مقدس میں خدمت کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے، اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا، اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتھر اور پتھروں کو کاٹ کر تار بنائے تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح اس سے زردوزی کریں۔ اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمربند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے، اور اس نے ان کو افود کے مونڈوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، وہ چوکھٹنا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی
ایک بالش اور چوڑائی 1 بالش تھی۔ اس پر 4 قطاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت سرخ اور پکھراج اور زمرد کی قطار تو پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں گوہر شب، چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد۔ یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندہ تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں، اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈھوں پر سامنے کی رخ لگایا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیے میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈھوں کے سامنے کے حصے میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا، تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور اس نے افود کا جبہ بن کر بالکل آسمانی رنگ کا بنایا، اور اس کا گریبان زرہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا، اور اس کے گردا گرد گھوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے، اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے، اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے 1 گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا عمامہ، اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں، اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے، اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے بیل بوٹے دار کمربند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتھر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے عمامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی کنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے، اور گھٹا ٹوپ، مینڈوں کے سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف، اور تخت کی کھالوں کا غلاف، اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش، اور میز اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹی، اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ،
اور اس کے سب ظروف اور جلانے کا تیل، اور زرین قربانگاہ اور مسح کرنے کا تیل، اور خوشبودار بخور، اور خیمے کے دروازے کا پردہ، اور پیتل منڈا ہوا مذبہ، اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں، اور اس کے سب ظروف، اور حوض اور اس کی کرسی، صحن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے، اور صحن کے دروازے کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں، اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان، اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس، اور ہارون کاہن کے مقدس لباس، اور اس کے بیٹوں کے لباس جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا، جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداوند نے حکم دیا تھا، انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ خروج 40 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمع دان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازے کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا، اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا، اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بینڈے کھینچ دیے اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمے کو تان دیا، اور خیمے پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامہ کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا، پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردے کے اندر کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردے کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کی روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے
جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردے کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مسالے کو بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے مسکن کے دروازے پر پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے پر سوختنی قربانی کو مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھائی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے قوس کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے۔ جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازے کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔